अस्सलाम वालेकुम। आज सुन एक बड़ी मुलाकात जिसका सबको इंतज़ार था, बल्कि जिसके लिए सब परेशान थे, वो हो गए हैं। और उस मुलाकात के बाद बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये मुलाकात कैसे हुई, किसने करवाई, इसकी तफसीलात होंगी। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है और आज 12 अक्टूबर भी है। नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है सऊदी अरब में, पाकिस्तान नहीं हुई। 12 अक्टूबर और नवाज शरीफ इसका ताल्लुक बहुत गहरा है। और 12 अक्टूबर और सऊदी अरब जिद्दा इसका ताल्लुक भी बहुत गहरा है। तो इन तमाम मामलात पर बात होगी। और बात करने से पहले गुजारिश अपने उन देखने वालों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियोस और मेरी आरा, मेरे तज्ज़िये, व्लॉग्स पसंद आएँ तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो जनाब, हसन न्याजी, बड़ी मुलाकात यही है ना हसन न्याजी की। हसन न्याजी इमरान खान साहब के भांजे हैं। हसन न्याजी जोशीले नौजवान हैं। हसन न्याजी सड़क पर गुजरते हुए तूफ़ान की तरह होते हैं। आपको याद होगा ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर वकला के जुलूस ने अगर हमला किया था, तो उसमें भी जो है ये नौजवान आगे आगे थे। मामा की हुकूमत थी, यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब थे, वीडियोज़ आई, सारा कुछ मंजर आम पर आ गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बल्कि एक फाइनली बेचारे उनके वालिद साहब वो वजाहतें देने के लिए थे आखिर में। जिस तरह अब वो परेशान है, जिस तरह अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए कभी किसी के यहाँ जाते हैं, कभी किसी के यहाँ जाते हैं। वालिद तो वालिद होता है, चाहे वो बेटा कैसा भी हो, लेकिन वालिद की तो कोशिश होती है कि किसी तरह बच्चा भी राह रास्त पर आ जाए और फिर मामलात भी सेटल हो जाए, ठीक हो जाए। तो उस वक्त भी मोहतरम हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने टीवी टॉक शोज़ में बैठ कर ये कहा था कि ये सब कुछ हसन के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इमरान खान के भांजे हैं, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और वो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, जाहिर है हसन न्याजी साहब। और अपने वालिद साहब के साथ हसन की जो है वो तो क्या होता है, वो इख्तलाफ राय, जाहिर है वालिद के एहतराम के साथ ही इख्तलाफ राय होता है। वालिद के साथ पढ़े लिखे और तहजीब याफ्ता लोगों का तो यही तरीका होता है। तो जब पहली बार हसन गिरफ्तार हुए थे और फिर रिहा हुए, तो रिहाई के बाद उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने वालिद को के जैसा किसी और को उन्होंने नहीं पाया, कि नज़रियात हमारे अलग अलग हैं, इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो तगोदो की और जिस तरह का वक्त गुजारा मेरी गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह हर पेशी पर आते रहे, तो वो उन्होंने बहरहाल उस अपने वालिद साहब की जो है वो उसमें बयान की थी। बड़ाई जो होती है और होती भी है, ज़ाहिर है वालिद की शान तो वालिद की शान ही होती है ना, उससे बढ़कर तो कोई नहीं होता। तो बेटा चाहे वालिद के नज़रिए पर ना भी चल रहा हो, लेकिन अगर बेटा अपने वालिद की इज़्ज़त करता है तो इसी तरह ही। तो बहरहाल तो जनाब वो हसन न्याजी, मैंने कह रहा था तूफ़ान। उसके बाद हसन न्याजी जो हैं, उन्होंने जो सबसे बड़ा वाक़या किया वो किया 14 और 15 मार्च को। 14 और 15 मार्च को जब इमरान खान को पुलिस गिरफ्तार करने आ रही थी। आज मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ये बताऊं कि हसन न्याजी ने क्या क्या किया है, आज मैं उस मुलाकात पर आ रहा हूँ। लेकिन मैंने गुजारिश जो की ना कि वो तूफ़ान की तरह जोशीले नौजवान और इनकलाब जहन में है कि इनकलाब लाना है, और लग रहा है कि उसी अपने उसके ऊपर डटे हुए हैं। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वो कमज़ोर नहीं पड़े हसन न्याजी। तो 14 और 15 मार्च को जब इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए वारंट लेकर पुलिस पहुंची हुई थी, तो फिर वहाँ पुलिस को एक तरफ पुलिस को सामना था उन जत्थों का जो इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लाकर बिठा दिए हुए थे। दूसरा पीछे से हसन न्याजी साहब एक जुलूस लेकर आए थे और वो अपने ट्विटर पर उन्होंने ऐलानात किए थे कि जी फलां जगह पहुँचो, और वहाँ से फिर उन्होंने आके मॉल रोड वाली साइड से पुलिस को घेर लिया। पुलिस दोनों तरफ बंद हो गई, एक तरफ नहर थी, तो फिर पुलिस को पीछे हटना पड़ा था इमरान खान के घर से। और फिर बहरहाल फिर 15 मार्च को तो लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि हमारे लाडले को मत छेड़ना, चले जाए वापस, डांट दिया पुलिस को। तो वो और फिर आता है 9 मई, और 9 मई को हसन न्याजी साहब ने अपना कोर कमांडर हाउस के बाहर एक जीप पर सवार होकर कोर कमांडर की पतलून लहराई थी। कोर कमांडर जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इमरान खान साहब के साथ मिले हुए थे या उन्होंने गिफलत की थी और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कोर कमांडर उस वक्त के जो थे लाहौर के, उनकी पतलून लहरा कर कही थी कि आओ ना, शेर बनो, बाहर आओ, मुकाबला करो, इंडिया से लड़ते नहीं, अपने लोगों से लड़ते हो, बुज़दिल हो, चुप गए हो। इस तरह की उन्होंने जोशीली और जज्बाती तकरीर की थी। उससे पहले उनकी एक वीडियो वायरल थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो फिर हम नहीं देखेंगे कोई हाजी है, कोई हाफिज़ है,
ہم پھر ایسی تیسی پھیر دیں گے. آرمی چیف کو للکار تھا سیدھا سیدھا. لیکن بہرحال اب 9 مئی کے واقعے کے بعد حسان نیازی صاحب ہو گئے تھے روپوش. ان کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا تھا اگست میں. کوئی یہ اگست کے 4 اگست کو وہ گرفتار 14 اگست کو وہ گرفتار ہوئے تھے. اور وہ گرفتار ہوئے ایبٹ آباد کے آس پاس سے. اور خبریں یہ تھی کہ جی وہ وہاں کہیں چھپے ہوئے تھے. اور پہلے خبر یہ تھی کہ آرمی چیف کے لیے جو وہاں پر آرمی چیف نے جانا تھا وہاں پر، تو جہاں آرمی چیف نے جانا ہوتا ہے تو آس پاس گرد و نواح میں سیکیورٹی چیک ہوتا ہے پراپر، ایک ایک گھر کی میں جا کر جو ہے وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو کچھ انفارمیشن یہ تھی کہ اس دوران وہ کامبنگ آپریشن پتہ نہیں کیا اس کا نام دیا جاتا ہے، اس دوران وہ گرفتار ہو گئے. کچھ خبریں یہ تھیں کہ نہیں وہ گرفتار اس طرح نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ جہاں تھے وہاں وہ باہر سے کوئی کھانا شانا منگوا رہے تھے، آرڈر کر رہے تھے، تو اس طرح مخبری تھی اور مخبری میں وہ پکڑے گئے. بہرحال جو بھی گرفتار ہو گئے. اور گرفتار ہونے کے بعد ان کا اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر ہے. ان کے والد صاحب نے عدالتوں میں، حفیظ اللہ نیازی صاحب عدالتوں میں گئے، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، بیچارے بہت زیادہ تگودو کرتے رہے، ملاقات نہیں ہوئی. فائنلی آج انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ جی بڑی تگودو کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد آج ان کی بیٹے سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ حوصلے میں ہے. اور پھر دوسرا ٹویٹ یہ ہوا کہ جس کے اوپر اس نے بڑا کیا ہوتا ہے پامردگی کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ اس نے تشدد برداشت کیا ہے اور وہ حوصلے میں اور ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے. باقی تفصیلات وہ بتا رہے ہیں بعد میں. اب ظاہر ہے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ 9 مئی ہو اور 9 مئی کے واقعے کا ملزم فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو اور بندہ وہ کیا کہا تھا اس نے مالکوں کے پاس وہ بندہ، تو پھر تو ظاہر ہے وہ کوئی مہمانوں کی طرح تو نہیں رکھا جاتا. تو جس چیز کا خوف تھا، جس چیز کا ڈر تھا نیازی صاحب کو کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کوئی بہت برے حال میں ہوگا، پہلے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، حشاش پشاش ہے، اوکے ہے. یعنی ملاقات تب کروائی گئی ہوگی ظاہر ہے جب اوکے ہو گئے ہوگا آسان. لیکن بہرحال تو ملاقات سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا میں اس طرف آ رہا ہوں. حسان نیازی جب پہلے گرفتار کیے گئے تھے 9 مئی سے پہلے، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی رہائی بھی ہو گئی تھی. وہ رہائی ہمارے دوست نور اللہ صاحب کے بقول اس میں پھر فائنلی آرمی چیف تک سفارشیں گئی تھی، مختلف جرنیلوں کے ذریعے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اپروچ کیا تھا، اور یہ تک کہ جی دوبارہ صاحبزادہ اس طرح کی کوئی حرکتیں نہیں کرے گا. یہ جو ہمارے پاس خبریں آئی تھی. والد تو والد ہوتا ہے نا، والد نے تو پھر، اور اگر والد بھی وہ جس کو پتا ہو کہ یار میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے ماموں کے پیچھے لگ کر نا ٹھیک نہیں کر رہا. جب حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان کے ناقد ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا. اور اپنا حسان نے خود ٹویٹ کیا تھا کہ ہماری اچھی خاصی گرما گرم بحث ہو رہی ہوتی ہے. بحث کس چیز پر ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں یار تم لوگ غلط کر رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی بابا جی آپ غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں، ماما جی ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوگا نا. تو پھر وہ والد ظاہر ہے پھر اس کو اگر کوئی کہے گا کہ یار آپ یہ اس کو سمجھا دے، تو انہوں نے کہا میں سمجھا دوں گا تو دوبارہ ایسا نہیں کرے گا. اس طرح ان کی پہلی بار رہائی ہوئی تھی، پہلی بار جو گرفتاری ہوئی نا 9 مئی سے پہلے جو ہوئی تھی رہائی ہو گئی. لیکن دوسری بار جب وہ 9 مئی میں ملوث ہوئے اور پھر ان کو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کوششیں کیں تو ان کو ہر جگہ سے یہ جواب ملتا تھا کہ نہیں، آپ نے پہلے کہا تھا کہ دوبارہ نہیں کرے گا، تو دوبارہ وہ کر چکا ہے اور زیادہ سنگین غلطی کر چکا ہوا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے کہ کیا ہو چکا ہے. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کہا کرتے کہ جی نہیں احساس ہے مجھے کیا ہو چکا ہوا ہے، میں صرف ایک ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس نے جو جرم کیا ہے ٹھیک ہے عدالتوں میں لا کر اس کا ٹرائل ہو اور مجھے پتا ہو کہ میرے بیٹے کا جرم کیا ہے، تاکہ میں اگر اس کے لیے کوئی وکیل کر سکوں. اور یہ جائز ڈیمانڈ تھی، یہ کوئی اس ڈیمانڈ میں کوئی غلط بات نہیں تھی. بہرحال انہوں نے بڑی کوشش کی، ہر جگہ گئے. مجیب الرحمان شامی صاحب نے کوششیں کی، یہاں تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو صحافیوں کا ایک خط بھی بھیجا گیا جس میں کہا گیا کہ جی انسانی حقوق یقینی بنائے جائے اور فیئر ٹرائل کا رائٹ دیا جائے. اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن بہرحال بڑی کوششیں ہوئی، کچھ ادھر سے اثر ہوا کچھ ادھر سے ہوا، لیکن فائنلی 2 روز پہلے اسلام آباد میں سوموار کی شام کو اسلام آباد میں وزیر اعظم کا صحافیوں کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا. اس میں حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، اس میں پاکستان کے اور
نامور صحافی تھے سارے اینکرز. اس میں شامی صاحب نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کیس نگران وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش کیا. ان کو بتایا کہ جی ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے, اور بڑا خوبصورتی سے کہ سامنے والے کو نگران وزیر اعظم کے پاس یہ جواز نہیں تھا کہ جی دیکھیں اتنا بڑا سانحہ کیا آپ کے بیٹے نے, اتنا بڑا قومی جو ہوتا ہے وہ جو مجرم ہے وہ, تو آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ گنجائش نہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جس میں شاید اس کو بخشا نہیں جائے گا, لیکن کم از کم باپ کو ملاقات کا حق دیا جائے, باپ کو پتہ ہونا چاہیے بیٹا کدھر ہے, کس حال میں. پھر اس بات کو ریپیٹ کیا ایک اور جرنلسٹ, میرا خیال ہے آسما چودھری نے, تو اس پر پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا, کاکڑ صاحب نے, نگران وزیر اعظم صاحب نے, کہ دیکھیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے, اور میں اس محفل میں کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کرنا چاہ رہا. میری ان کے ساتھ بات ہو چکی ہوئی ہے, وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ میں ان کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہا ہوں, اور یہ مجھے بھی پتہ ہے, لہٰذا جو تعلق ہے نیازی صاحب کے ساتھ, اس تعلق کی بنا پر کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں محفل میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا کیا ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا مجھے پتہ ہے, نیازی صاحب کو پتہ ہے, ہم دونوں کے درمیان بات ہے. تو فائنلی پھر جب ملاقات ہو گئی, حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ٹویٹ کر دیے تو پھر اس کا ظاہر ہے سیدھا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آخری ہوتا ہے نا وہ کوشش جس نے کامیابی دی حفیظ اللہ نیازی صاحب کو, اور سکون ملتا ہے بھائی, ٹھیک ہے, پتہ ہے ان کو حفیظ اللہ نیازی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ 9 مئی کے واقعے کو کوئی اعزاز کے طور پر نہیں لے رہے. ہاں, اس کے ریئیکشن میں جو ریاست کا وہ ہے اپنا رویہ, اس کے اوپر تنقید ہم بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. تو نیازی صاحب کو کم از کم تسلی ہوئی ہے. انہوں نے پہلا ٹویٹ یہ کیا کہ جی شکر ہے میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے, حشاش پشاش ہے اور صحیح حالت میں. دوسرا ٹویٹ کیا کہ اس نے بے ایمانہ تشدد برداشت کیا ہے, اور اس پر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں تفصیل جلد آ جائے گی. تو ابھی تک تو نہیں آئی, جب تک میں ولاگ کر رہا ہوں تو آ جائے گی تفصیلات کہ اس میں کیا کیا ہوا. اچھا, اب یہ ظاہر اکیلے تو نہیں ہے نا احسان نیازی صاحب, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو یہ اب ایک آہستہ آہستہ وہ جو میں کہتا ہوں نا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات نارمل ہو جاتے ہیں اور خوف ختم ہوتا جاتا ہے, لوگ پھر بولنا شروع کرتے ہیں, تو معاملہ ظاہر اس طرف جائے گا. اچھا, دوسرا نواز شریف صاحب کے لیے خبر کہ جی وہ جدہ سعودی عرب پہنچ چکے ہوئے ہیں, اور سعودی عرب میں وہ قیام کریں گے وہاں پہ اپنا کتنے دن ہے, 4-5 دن وہاں قیام ہوگا ان کا, اور اس کے بعد وہ پاکستان کی طرف اپنا دبئی جائیں گے, اور پھر پاکستان آ جائیں گے دبئی سے. اور جدہ میں نواز شریف صاحب کا قیام. جدہ پہنچنا, پھر مجھے یاد آیا, خاموشی میں یاد کچھ نہیں رہتا, کچھ آ جاتا ہے. جب اتنا سناٹا ہو, خاموشی ہو, متاثر تو پوری قوم ہوئی تھی, لیکن جن کو ہتھکڑیاں لگی تھیں, جن کو لاپتہ کر دیا گیا تھا, جن کے اہل خانہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے لوگ کدھر ہیں, نواز شریف, شہباز شریف, حسن نواز, حسین نواز, حمزہ شہباز, یہ سارے لوگ کدھر ہیں, کسی کو پتہ نہیں تھا. تو جب وہ چپ ہیں تو پھر آپ کو قوم کو تو یاد نہیں رہے گا نا کہ آج کیا دن ہے, 12 اکتوبر. عجیب اتفاق ہے, 12 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نکالے گئے تھے حکومت سے, اقتدار سے, مارشلہ لگایا مشرف نے, اور 12 اکتوبر کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آنے کے لیے جدہ پہنچے. یعنی پہلے 12 اکتوبر 1999 کو جب نکالے گئے تھے تو وہیں سے آغاز ہوتا ہے نا جلاوطنی کا, اس کے بعد جیل جاتے ہیں, پھر سزا ہوتی ہے, پھر جلاوطن کر دیے جاتے ہیں. اب وہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان واپس آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی کوئی ایکٹیویٹی, کیونکہ نواز شریف صاحب کی آمد ہے نا, تو اس کے لیے ایک ہوتا ہے نا بہانہ تراشنا پڑتا ہے ایکٹیویٹی کرنے کے لیے, کہ کوئی کہیں ہال میں کوئی تقریب ہو جائے, کہیں کوئی پریس کانفرنس ہو جائے, کہیں کوئی لوگ کالے جھنڈے لے کر نکل آئیں, گھروں پر سیاہ پرچم لے رہے ہیں, کیونکہ یوم سیاہ ہے. ہمارا عجیب المیہ ہے کہ 5 جولائی قوم سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا یوم سیاہ اپنا کیا, یعنی وہ جو لوگ پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں. 12 اکتوبر کو باقی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ نون لیگ کا یوم سیاہ ہمارا کیا. اب تو نون لیگ بھی بھول گئی کہ 12 اکتوبر کو یوم سیاہ ہے. نواز شریف صاحب 2007 میں جب پاکستان واپس آئے تھے تو پہلا 12 اکتوبر جو تھا, اس کے بعد یعنی 8 والا 12 اکتوبر انہوں نے یوم جمہوریہ کر کے منایا تھا. میں نے سوال کیا تھا کہ یار یہ مارشلہ والے دن یوم جمہوریہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلے سال انہوں نے نہیں منایا تھا,
اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی مناتے کبھی کبھی نہیں مناتے. ہاں 28 مئی ضرور نون لیگ مناتی ہے ایٹمی دھماکوں کا یوم تکبیر. تو بہرحال تو خاموشی. میں نے ٹویٹر چیک کیا، نواز شریف صاحب کے 11 لاکھ ہو گئے ٹویٹر یا ایکس پر فالوورز. مریم نواز صاحبہ کا چیک کیا، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہے ٹویٹر پر ان کے، وہ بھی غزہ وغیرہ پر آخری ٹویٹ تھے ان کے. نواز شریف صاحب کے وہی آخری ٹویٹ طلال چودھری کا جب اگست میں ان کی 5 سالہ نااہلی کی جو توہین عدالت میں مدت تھی وہ ختم ہوئی تھی، اس پر ٹویٹ پڑا ہوا ہے. خاموشی ہے بالکل. ظاہر اس خاموشی کا تعلق ان گارنٹیز سے ہے کہ نواز شریف صاحب، کیونکہ 12 اکتوبر پر بات کرنے کا مطلب ہے کہ فوج کے اوپر تنقید ہوگی نا، فوج کے کردار کے اوپر تنقید ہوگی. تو صرف نواز شریف صاحب 12 اکتوبر تک تو محدود نہیں ہوں گے نا، پھر نواز شریف صاحب کو جائے باجوہ اور فیض حمید تک بھی آئیں گے. تو پھر یہ وہ ہوتا ہے نا، آپ نے کھیلا ہوگا بچپن میں وہ پٹھو گول گرم کہتے ہیں میرا خیال ہے، ایسے ہی ہے نا وہ، اور ہم اس کو نانگل پھوسل کہتے ہیں سندھی میں. وہ چھوٹی وہ چیزیں رکھ کے نا، اپنا ہلکی ہلکی کنکریاں پتھر رکھ کے لمبی سی ٹاور بنا کے اس کو نیچے لگتا ہے اور سارا کچھ ڈھیر ہو جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب جب ذکر کریں گے 12 مئی کا، تو اوپر تو بیٹھے ہوئے نا 12 مئی کے اوپر بعد میں آخری جرنیل، وہ تو ہیں باجوہ اور فیض حمید، تو پھر ان کا بھی ذکر آئے گا. تو انہوں نے کہا یار چپ ہی رکھو، خاموشی اختیار کرو. تو خاموش بیٹھے ہوئے، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے آج 12 اکتوبر پر. مجھے بھی یاد نہیں تھا ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے بی بی سی کھولا تو بی بی سی پر 12 اکتوبر کو نواز شریف کو کیا کیا گیا وہ ہیڈ لائن سے، آج تو 12 اکتوبر ہے، آج تو یوم سیاہ ہے. میرے لیے تو ہے، نون لیگ کے لیے بھی ہوگا، باقیوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے. ہر وہ دن جس دن کوئی جرنیل، جس دن کوئی جج پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے، وہ دن پاکستان کے لیے یوم سیاہ ہے. چاہے وہ 63 کی تشریح والا ہو معاملہ، چاہے بیگم نصرت بھٹو کیس ہو، چاہے اسما جیلانی کیس ہو، چاہے ظفر علی شاہ کیس ہو، ہر کیس میں. اور پھر چاہے پھر 5 جولائی ہو، چاہے پھر ایوب کا مارشل لا ہو، چاہے مشرف کا مارشل لا ہو، چاہے 71 کے سانحات ہو، یہ پاکستان کے لیے یوم سیاہ ہے. وہ منائیں نہ منائیں، بہرحال نواز شریف صاحب کی مرضی ہے. نواز شریف صاحب خاموش ہیں، ہو سکتا ہے ضامنوں نے کہا ہو کہ فی الحال نہیں بولنا، لیکن اتنا یاد کر لیجئے گا میری بات کو کہ میاں صاحب پاکستان جب آئیں گے، جب ان کو آرام سے ان کو نظر آ جائے گا کہ اب میں بول سکتا ہوں، تو پھر گج وج کے بولیں گے. انہوں نے صرف اور صرف کچھ وقت کی خاموشی اختیار کی ہے، معاملے کو چھوڑا نہیں ہے، معاف نہیں کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.